अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अईज़नी मिन शर्रि नफ़्सी। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुना हुब्बक। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सूरह आराफ की हम आयत नंबर 77 से पढ़ेंगे। सूरह आराफ में अब वाक़या चल रहा है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम यानी समूदियों का। आद सानी इनको कहा गया है। आद उला कौन है? आद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम, और आद सानी इन्हें कहा गया है समूदियों को। अच्छा, अब उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वो कहने लगे जो सरदार थे कि हम तो उस चीज़ का इनकार कर रहे हैं। फिर क्या हुआ? फ़ाक़रू अक़रू, अक़र कहते हैं आइन काफरा, अक़र कहते हैं मार डालने को, कत्ल कर डालने को या काटने को। फ़ाक़रू, अब काम तो एक शख्स ने किया था ये वाला, लेकिन ये लफ्ज़ क्यों आया कि फ़ाक़रू, सभी शामिल हो गए बीच में। तो एक जगह पे आता है कि क्या उसका नाम क़िदार था, आई थिंक उसका नाम, ये क्या था कि वो शख्स उसने ना उसके पहले पाँव की रगें काटी, और जब वो ज़ाहिर बात है उसको गिराना था, पहले उस पाँव काटे यानी कूंचे काट डाली, उसकी रगें काटी, जब वो गिर गई तो उसको कत्ल कर डाला। अब आप ये सीगा पढ़ें कि फ़ाक़रू का लफ्ज़ आया, फ़ाक़रू बस मार डाला उन सब ने उन्हें, उसे कूंचे काट डाली। ठीक है, इस सिगे पे अगर गौर, फ़ाक़रा लफ्ज़ नहीं है, फ़ाक़रू है कि एक ने काम किया तो उसके पीछे बहुत सारे लोग थे, तभी तो उसने ये काम किया। इसीलिए आज सोसाइटी में अगर एक शख्स एक उठ के कोई गलत हरकत करता है तो फिर समझे कि भी सभी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऊँटनी को तो एक शख्स ने मारा था, अजाब सब पे आया। फ़ाक़रू पस कौंचे काट डाली, अन्नाक़ता ऊँटनी की, वातऊ और उन्होंने सरकशी की, रब्बिहिम अपने रब के हुक्म की, अन अमरी हुक्म से, रब्बिहिम अपने रब की। अताऊ ये सरकशी के लिए आता है। वक़ालू और उन्होंने कहा या सालिह ए सालिह, या सालिह इतिना, इतिना अगर हम उसे सेपरेट पढ़ेंगे, इतिना ले आ हमारे पास, अता से ये भी है, बिमा ये बहुत ज़्यादा आता है, अता जा जाला ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, अन्ना इन्ना कई बार। ले आ हमारे पास, बिमा साथ उसके, जो ताइदुना जो तूने धमकी दे, जो तू धमकी देता है हमें। धमकी क्या दी थी कि ये तुम इतने दिन चर फिर लो, खा पी लो 3 दिन, बस उसके बाद जो है ना फिर अजाब आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि तू ले आ, जो तू हमें धमकी दे रहा है, जिसका तू वादा कर रहा है ना हमसे, यहाँ पे है तो वादा लेकिन धमकी इसको कहेंगे। इन कुंत मिनल मुरसलीन, अगर है तू रसूलों में से। फ़ाख़ज़तहुमुर रजफ़ा, बस आन लिया उन्हें, यानी पकड़ लिया उन्हें, अर्रजफ़ा ज़लज़ले ने। रजफ़ा कहते हैं किसी चीज़ के इंतहा ज़ोर के साथ हिलने, तो ज़लज़ला। फ़अस्बहू पस वो हो गए, अब ये है तो फ़अस्बहू है, फ़ी दारिहिम अपने घरों में, जासिमीन औंधे मुँह गिरने वाले। अस्बहू में हो गए यानी सुबह, यहाँ इसका मानी सुबह भी होगा, यानी ये टाइम जो था, ये टाइमिंग जो थी सुबह की थी, अव्वल वक़्त की थी। फ़ी दारिहिम अपने घरों में, जासिमीन, जासिया आप सूरह जासिया पढ़ चुके हैं। जासिमीन जीम सा मीम, जिस्म इसका या जिस्म कह लें सा के साथ, या जिस्म कह लें, ये इसका रूट होगा। ये कहते हैं घुटनों के बल गिरे हुए। घुटनों के बल इंसान कब गिरता है? जब इंसान भाग रहा होता है, भागते भागते ही घुटनों के बल गिरे और इन्हें यानी अजाब ने, जैसे भी इनकी डेथ हुई। इसके बजाय बरक्स इसके आदे उला के बारे में क्या लफ्ज़ आया था कि वो ऐसे बिछड़े पड़े थे, ऐसे बिखरे पड़े थे जैसे खजूर के तने बिखरे हुए होते हैं, यानी उनका और तरह से मंजर आया है क्योंकि वो इतने कदो कामत में थे, और इनका घुटनों के बल औंधे मुँह पड़े हुए, यानी गिरते बगदड़ मचती भागते भागते वो औंधे मुँह।
اسی طرح جس طرح قیامت کے دن بھی آتا ہے کہ یہ گھٹنوں کے بل جو ہیں وہ لائے جائیں گے. تو اوندے منہ جاسیہ یعنی گھٹنوں کے بل گرے پڑے تھے یہ. اس کے بارے میں جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ تو رجفہ ہے، دوسرے مقام پر صیحہ چیخ کا عذاب، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں قسم کا عذاب ان پر آیا. اوپر سے سخت چیخ کس کی تھی؟ جبرائیل امین کی، اور نیچے سے زلزلہ. ان دونوں عذابوں نے انہیں تہس نہس کر دیا. کون؟ صالح علیہ السلام کی قوم. فتولا پس وہ منہ موڑ کر چلا گیا، چھوڑ کر چلا گیا یا ناراض ہو کر چلا گیا، عنہم ان سے. وقالا اور کہا، یا قومی اے میری قوم، لقد ابلغتکم البتہ تحقیق پہنچا دیا تھا میں نے تمہیں، رسالت پیغام ربی اپنے رب کا، ونصحت اور خیر خواہی کی میں نے، اور نصح خیر خواہی کرنا، تو میں نے، یعنی یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. ونصحت، اور اگر جمع کا ہوتا تو کیا ہونا تھا؟ ونصحنا. تو ونصحت خیر خواہی کی میں نے، لکم تمہاری، ولیکن لیکن لا تحبون الناصحین نہیں تم پسند کرتے نصیحت کرنے والوں کو. تمہیں تو پسند ہی نہیں یہ لوگ جو نصیحت کرنے والے تھے. اچھا، یا تو یہ ہلاکت سے پہلے کا خطاب ہے یا پھر ہلاکت کے بعد کا خطاب ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر ختم ہونے کے بعد جو مشرکین کے جو بدر کے جو جس میں قتل ہوئے تھے ان کی لاشوں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ میدان میں ان کی لاشوں سے خطاب فرمایا تھا. تو یا تو یہ ہلاک ہونے سے پہلے کا خطاب ہے صالح علیہ السلام کا یا بعد کا ہے. آگے چلتے ہیں. ولوطن، اور لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا، یعنی ولوطن کہہ کے اللہ نے پورا اس میں سمو دیا کہ لوط علیہ السلام بھی ایک پیغمبر تھے اور انہیں بھی ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا. لوط علیہ السلام کون تھے؟ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور بھی بھائی تھے. جیسے آتا ہے نا کہ یہ پیدا ہوئے اور کس طرح سے ان کی ماں نے ان کو ایک غار میں رکھا، یا اپنی یعنی کس طرح سے ڈے بائی ڈے وہ بڑھتے گئے اور اپنی اس سے زیادہ بڑھتے گئے کہ جتنا ایک بچہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جتنا بچہ یعنی سال میں بڑھنا ہے تو یہ ہفتے میں بڑھ رہے تھے اس حساب سے. بہرحال ان کے ایک اور بھی بھائی تھے، یہ ان کے بیٹے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان والوں میں سے تھے، لانے والوں میں سے تھے لوط علیہ السلام. پھر خود ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک علاقے کی طرف نبی بنا کر بھیجا. یہ علاقہ اردن اور بیت المقدس کے درمیان تھا، جسے سدوم کہا جاتا ہے. یہ سرسبز و شاداب زمین تھی، یہاں ہر طرح کے غلے اور پھلوں کی کثرت تھی. سدوم نے، قرآن نے اس جگہ کو متفقہ یا متفقات کے الفاظ سے بھی ذکر کیا، یعنی الٹ پلٹ کر دینے والی بستیاں. حضرت علیہ السلام غالباً سب سے پہلے دعوت توحید کے ساتھ ہی دعوت توحید کے ساتھ انہوں نے تبلیغ کی، اور پھر اس کے بعد ان کی جو یعنی شرک تھا، اور ان کی بعد جو دوسری بڑی خرابی تھی ان کی قوم میں وہ تھی مردوں کے ساتھ بدفعلی. ٹھیک ہے. اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ اس کو فعل لوطی نہیں کہنا چاہیے، یہ لواطت بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ کچھ اسکالرز اس بارے میں کہتے ہیں کہ پھر اس طرح ڈائریکٹ ان کی طرف جاتا ہے لوط علیہ السلام، تو اس کو فعل لوطی یا لواطت کا لفظ نہیں یوز کرنا چاہیے. ہومو سیکسچولیٹی کہہ لیں یا ایک دو اور نام بھی اس کے ہوتے ہیں، اس طرح سے آپ کہہ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہم لوگ یہ یوز کر رہے ہوتے ہیں لفظ. مرد کے ساتھ برے کام کرتے تھے. یہ کام دنیا میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، جب سے دنیا بنی یہ پہلی دفعہ ہوا تھا. اچھا، بہرحال اس کی بھی سزا ہے. شادی شدہ ہوں تو رجم ہوگا، غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے ہو گئے. اس کی بھی سزا اسی طرح ہے جس طرح سے زنا کی سزا ہے. جی. ولوطن، اور لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا یعنی ان کی قوم کی طرف. اس قالا، جب انہوں نے کہا اس نے لقومہ اپنی قوم سے، اتأتون، کیا تم آتے ہو، یہ بھی عطا ہی ہے، اتأتون کیا تم آتے ہو، الفاحشۃ بے حیائی کو، ما نہیں، سبقکم سبقت کی تم پر، بہا ساتھ اس کے، من احد کسی ایک نے، تمام جہان والوں میں سے.
ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی دنیا والے نے کیا ہی نہیں تھا۔ انکم، ہم پڑھ چکے نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 1000 سال تک لوگ توحید پر قائم رہے، اور 1000 سال کے بعد نوح علیہ السلام آئے۔ نوح علیہ السلام کے دور میں لوگوں نے شرک کرنا شروع کیا، پھر وہاں سے معاملات خراب ہوئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں، نبی نہیں ہے، سب سے پہلے رسول ہیں۔ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ اچھا، کسی نے نہیں یہ کام کیا، تم کر رہے ہو۔ انکم، بے شک تم، لتأتون، البتہ تم آتے ہو، پھر یہ اتأتون لتأتون، یہ پہلے حمزہ استفہامیہ آ گیا، اب لام البتہ والا آ گیا۔ البتہ لتأتون، البتہ تم آتے ہو، الرجال، مردوں کے پاس، کہاں سے نکلا یہ؟ رجلن سے۔ رجلن، ٹھیک ہے، رجلن اور رجل میں فرق ہوگا، رجلن اور رجلن میں فرق ہوگا۔ رجل کہتے ہیں مرد کو، رجل کہتے ہیں پاؤں کو۔ الرجال، مردوں کے پاس، شہوتاً، شہوت کے لیے، من دون النساء، عورتوں کے علاوہ، عورتوں کو چھوڑ کر تم مردوں کے پاس آتے ہو۔ بل انتم، بلکہ ہو تم، قوم مسرفون، لوگ حد سے زیادہ گزر جانے والے۔ اگر آپ تحقیق میں دیکھیں نا، اگر ریسرچ میں دیکھیں تو یہ ایک ایسا فعل ہے کہ جس میں پھر آپ کی وائف آپ کو اچھی نہیں لگتی، ایک ایسا برا فعل کہ جس مرد کو اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے اس کو اس کی وائف نہیں اچھی لگتی، ٹھیک ہے؟ تو کتنی ضرورت ہے، اور آج کے دور میں اب دیکھیں کہاں سے بل پاس ہوئے، وہ خود بھی پریشان ہیں یورپ والے، کر تو دیا سارا کچھ۔ عاطف ٹرمپ نے کیا کہا تھا، یہی بات کی تھی، وہ خود بھی اس بات سے پریشان ہے، انسانی فطرت کے خلاف ہے یہ معاملہ، لیکن اب ہو رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے۔ اپنے کالجز میں دیکھ لیں، اپنی یونیورسٹیز میں دیکھ لیں، ہر چیز یعنی انتہائی قبیح جو ہے، اور پھر اس کی طرف کوئی توجہ اتنی خاص نہیں کی جاتی۔ اور میں کہتی ہوں کہ بیٹیوں کو تو بندہ وہ کر ہی لیتا ہے، اور بیٹوں کو بچانا انتہائی مشکل۔ سکولز، ہم مدارس کی بات کرتے ہیں، سکولز کون سا اس سے مستثنا ہے؟ مدارس پہ تو چلو لیبل لگ گیا، لیکن سکولز کہاں؟ سکولز، واش رومز دیکھیں بچوں کے، واش رومز میں کیا کیا کچھ لکھا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ٹیچرز جو ہیں ان سے آپ کیسے، یعنی ہر چیز پر آپ کو آنکھ رکھنی پڑی، خاص طور پہ جو پرنسپلز ہیں ان کو، جو اتھارٹی ہے، جو یعنی وہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے، اس کو ان چیزوں کی طرف مکمل ہر طرح سے دیکھنا پڑے گا، بچوں کے بارے میں، خاص طور پر بوائز کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ لڑکیاں بھی معاملات خراب ہوتے ہیں، بہرحال یہ تو بہت ہی برا ہے۔ تو اس چیز پہ خاص طور پہ جس کے بھی بچہ ہے، بیٹا ہے، وہ اپنے بیٹا ہے، ایک بیٹا، 2 ہے، 3 ہے، جتنے بھی ہیں، ان چیزوں کو دیکھیں۔ وجہ کیا ہے؟ میں بار بار یہ بات کیوں کر رہی ہوتی ہوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسا فعل ہے کہ یہ انسان پھر اس دلدل میں گر جاتا ہے، اور وہ اس کو اپنی بیوی بھی اچھی نہیں لگتی، یہ وجہ ہے، اس سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ انسان یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایسا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، یعنی میں نے بھی سنا ہی ہے، واللہ علم، یا ریسرچ ہی ہے ایک، کہ یہ بہت بدترین فعل ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، استغفر اللہ العظیم۔ لوگ نکلنا چاہتے ہیں لیکن نکل نہیں سکتے اس میں سے، کئی لوگ نکلنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا، یا تو انہیں پھر ٹریننگ دیں کس طرح سے، یعنی اس سے بچنے کے لیے، یا تو پھر انہیں بتائیں گڈ ٹچ، بیڈ ٹچ، جیسے ہم گرلس کو بتا رہے ہوتے ہیں اسی طرح بوائز کو بھی پھر بتائیں، پوچھیں، بچہ آپ کے ساتھ اتنا آپ کا یعنی اٹیچڈ ہو کہ آپ کے ساتھ وہ ہر بات کر سکے کہ میرے ساتھ مما یہ ہوا یا وہ ہوا۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ ہو تم لوگ حد سے گزرنے والے۔ وما کان جواب قومہ، اور نہ تھا جواب اس کی قوم کا، یعنی اس کی قوم کے پاس کوئی اور جواب نہ تھا، الا مگر، ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، انہوں نے کہا، اخرجوہم، نکال دو انہیں، من قریتکم، اپنی بستی سے، انہم، بے شک وہ، اناسن، لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں، یتطہرون، جو بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔
اناسن کہاں سے نکلا؟ الناس سے. یتطہرون طہر سے، بڑے پاکیزہ بنتے پھرتے، انہیں اپنی بستی سے نکال دو. کہا جاتا ہے کہ اس بستی میں ایک گھر بچا تھا، ایک ہی گھر تھا، کہا جاتا ہے صرف ایک گھر تھا. اور کون سا؟ لوط علیہ السلام کا. اس میں ان کی 2 بیٹیاں تھیں، بیوی بھی جو تھی وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئی. صرف ایک گھر بچا اس بستی میں سے. فانجیناہ، پس نجات دی ہم نے اسے، واہلہ، اور اس کے گھر والوں کو، الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے. فاحشہ نہیں تھی وہ عورت، بدکار نہیں تھی، لیکن کیا کرتی تھی؟ اتنا کام کرتی تھی، صرف اتنا کام کرتی تھی کہ جو کوئی آتا، جیسے فرشتے آئے، فرستادے آئے لوط علیہ السلام کے پاس اور کہ ہم عذاب، تو جا کے بتا دیا کہ لڑکے آئے ہیں. یہ کام بس کرتی تھیں، ادھر سے بات ادھر کرنی اور ادھر کی بات ادھر کرنی، یا ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، یہ کام تھا. کانت ہو تو وہ ہو گئی من الغابرین، پیچھے رہ جانے والوں میں سے. غابر کسے کہتے ہیں؟ غابر نکلا غبر، یعنی غبار بھی یہیں سے نکلا ہے. غبار کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی قافلہ یا کوئی شخص، کوئی غابر کسے کہتے ہیں؟ غبر سے نکلا ہے. اور غبار، غبار کیا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی قافلہ جا رہا ہے، کوئی لوگ جا رہے ہیں، تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے اس کا؟ جیسے کوئی تیزی سے گھوڑے دوڑ رہے ہیں، کوئی قافلہ دوڑ رہا ہے، کوئی مطلب کارواں گزرا ہے، یا کوئی تیزی سے فراٹے بھرتی ہوئی گاڑی گزر گئی ہے، تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ غبار. تو یہ غابرین وہاں سے نکلا ہے. تو تھی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے. ایک جگہ پہ آیا نا ان کے بارے میں آتا ہے کہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں. پیچھے مڑ کے جو اس نے دیکھ لیا وہ عذاب سے گھیر لیا جائے گا. پیچھے مڑ کے دیکھا اس نے، کیونکہ پیچھے مڑ کے دیکھنا ایک تعلق کی علامت ہوتی ہے. اس کا تعلق تھا ان لوگوں کے ساتھ. تعلق سے مراد مطلب وہ دوسرا تعلق، کیونکہ کبھی کسی کے نبی کی بیوی اس طرح سے نہیں ہوئی، چاہے وہ نوح علیہ السلام کی ہیں، چاہے وہ لوط علیہ السلام کی. تعلق یہ تھا کہ وہ ان کو جا جا کے باتیں بتایا کرتی تھی. اس تعلق کی وجہ سے اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا. تو پیچھے مڑ کے کب انسان دیکھتا ہے؟ جب کسی کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہو. وَأَمْطَرْنَا، اور برسائی، مطر کہتے ہیں بارش کو. وَأَمْطَرْنَا، اور برسائی ہم نے، علیہم ان پر، مطرن بارش. بارش کس چیز کی تھی؟ پتھروں کی بارش تھی. یہ خاص طرح کی بارش تھی، خاص طرح کا میہ تھا، پتھروں کا میہ، جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، سورہ ہود آیت نمبر 82. ہم نے ان پر تہ بتہ پتھروں کی بارش برسائی. اس سے پہلے فرمایا جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس بستی کو الٹ کے نیچے اوپر تلے کر دیا. عالیہا سافلہ، اوپر کا کام نیچے، اوپر سے لا کے نیچے پٹخا. پتھروں کی بارش کیا ہوا تھا اصل میں؟ کہ ان کو لے گئے جبرائیل امین اپنے پر کے نیچے، پر پہ اٹھایا، بستی کے اوپر لے کے گئے. اوپر جا کے آسمان والوں نے ان کے دودھ دھونے کی، ان کے گائیوں کی، ان کے مرغیوں کی، ان کی ہر جانوروں کی آوازیں سنی. آسمان والوں نے، آسمان میں کون ہے؟ فرشتے ہیں. اوپر سے لے جا کے وہاں سے پٹخا نیچے. وہاں پہ اس جگہ پہ کوئی سمندر، کوئی پانی نہیں تھا. اتنا نیچے کیا، اور اس کے بعد اس پر پتھر کون سے تھے؟ سجیل منضود. سجیل منضود یعنی نشان زدہ پتھر گرائے گئے، جن پر کہا جاتا ہے کہ جس پر لگ رہے تھے اس کا بھی نام لکھا ہوا تھا. نوکیلے پتھر برسائے. اس طرح کی بارش، کس طرح کیا ان کا حال ہو گیا ہوگا. پھر وہاں پر کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصہ بعد، یا جیسے بھی، کیونکہ وہاں پہ تو صدوم میں تو سمندر تھا ہی نہیں، یہ جو ریڈ سی اب ہے. پھر اتنی گہری وہ نیچے چلی گئی کہ کوئی چیز اب نیچے تک جا رہی تو پانی تو اوپر آئے گا ہی. اتنی گہری نیچے، اتنا سخت عذاب کسی قوم کو نہیں ہوا جتنا سخت عذاب اس قوم کو ہوا تھا. اس وجہ سے دل ڈرتا ہے. یہ وجہ ہے. ہم اس چیز کو لائٹ لے لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ڈزنٹ میٹر. بچے آپس میں یہ تو چلتا ہے معاملہ. ٹرانسجینڈر کو، ان چیزوں کو ہم لائٹ لیتے ہیں. مؤتفقات، اسی لیے ان کو کہا گیا کہ الٹائی پلٹائی جانے والی بستیاں. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ، ہو گیا یہ. اچھا، فَانظُرْ، پس دیکھو، کیفَ، کس طرح سے، کانا ہوا، عاقبۃ المجرمین، انجام مجرموں کا. بس کریں.
سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک.